नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिले चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने हर दिल अजीज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, आप सबका भी वालिहाना इस्तकबाल है। इंशाअल्लाह मौज़ूए गुफ्तगू जो है उसके बाद जब आपके सवालात का सिलसिला शुरू होगा तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने ख़यालात, अपने जज्बात हमारे साथ शेयर करें, या इस तरह के मसाइल से आप दो चार हैं तो मौलाना साहब की रहनुमाई ज़रूर हासिल करें। आइए मौज़ूए गुफ्तगू की जानिब आते हैं, लेकिन उससे पहले ये दो शेर आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं कि ज़रा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, ज़रा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, न जाने सब्र का धागा कहाँ पर टूट जाता है। किसे हमराह कहते हो यहाँ तो अपना साया भी कहीं पर साथ रहता है, कहीं पर छूट जाता है। तो नाजरीन, शीशा हो या दिल हो कभी कभी टूट जाता है। साथ कितने ही मजबूत हो, बंधन कितने ही मजबूत हो, कभी कभी टूट जाता है। तो टूटते बिखरते रिश्तों की इस कहानी में हर शख्स दूसरे से शिकवा कुना है, हर एक को दूसरे से गिला है, कसूर अपना है लेकिन उसे कसूरवार दूसरा नज़र आता है। तो इन तमाम शिकायतों के दरमियान, इन तमाम गिले शिकवों के दरमियान आइए हम टटोलते हैं, तलाश करते हैं कि आखिर अपने ही अपनों की खुशियों के दुश्मन या कातिल क्यों होते हैं, कसूर किसका है और इसके असबाब क्या हैं। अगर इनके हम हल तलाश करें, इलाज दरियाफ्त करने की कोशिश करें तो इसके लिए मौलाना साहब की रहनुमाई दरकार होगी। और सीधे सीधे मौलाना साहब आपके पास ही आ रहे हैं कि इल्ज़ाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इस दुनिया में कोई से भी दो इंसान खुदा पाक ने न शक्ल सूरत में, न आवाज़ में, न मिजाज में, न चाहतों में हू बहू एक से नहीं बनाए हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इस फ़र्क की रियायत ज़रूरी है, इसके बग़ैर हम पुरसुकून ज़िंदगी बाहम रफ़ाक़त नहीं निभा सकते। जब हम साथ में रहते हैं तो हर आदमी दूसरे के लिए मसला हो जाता है। कुरान मजीद में बड़ी एक अजीब बात कही गई है, वजअलना बादकुम लिबादिन फितना, हमने तुम में से हर एक को दूसरे के लिए आजमाइश का ज़रिया बनाया है। हर आदमी दूसरे के लिए एक इम्तिहान का पर्चा है, वो उस पर क्या लिखता है इस पर मौकूफ़ है मेरी कामयाबी या नाकामी। एक आदमी मेरे सामने आया, मैंने उसके साथ क्या सलूक किया, ये मैं अपना इम्तिहान दे रहा हूँ। उस आदमी ने मेरे साथ क्या सलूक किया, ये उसका इम्तिहान का पर्चा है। तो मैं उसका इम्तिहान का पर्चा हूँ, वो मेरे लिए इम्तिहान का पर्चा है। मैंने उस पर क्या लिखा, उस पर मुझे नंबर मिलेंगे। उसने मेरे ऊपर क्या लिखा, उस पर उसे नंबर मिलेंगे। ये जो बातें आपने कही हैं, ख़ानदानों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चा बच्ची जवान हुए, उनकी शादियाँ हुई। शादी होने के बाद एक लड़की एक दूसरे घर में जाती है, वहाँ एक बुज़ुर्ग खातून मिलती हैं उसे, जो तकरीबन उसकी माँ की उम्र की होती हैं। एक बुज़ुर्ग शख्सियत मिलती हैं जो उनकी तकरीबन बाप की उम्र की होती हैं। एक जवान आदमी मिलता है जो तकरीबन उसकी उम्र का होता है। वहाँ पर उन लोगों के ऊपर उसने क्या लिखा, ये तीन तो मशहूर तख्ते हैं जिन पर उनको लिखना होता है। कभी नंदें भी होती हैं, भावजें भी होती हैं, देवरानी जेठानियाँ भी होती हैं। उन सब के साथ इसका क्या सलूक रहा, इस पर मौकूफ़ है। आदमी कभी कभी ऐसी कार्रवाइयाँ करता है, या मैं अपने उन्हीं लफ्ज़ों में कहूँ कि इन औराक़ पर कुछ ऐसी तहरीरें लिखता है जिससे वो फेल हो जाता है। सास को माँ का दर्जा देना चाहिए था, उसने हरीफ का दर्जा दे दिया, यहाँ वो फेल है। उस खुसर को बाप का दर्जा देना चाहिए था, उसने एक डिक्टेटर मानकर उसकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू किया, यहाँ वो फेल हो गया। शौहर, उसके साथ उसको एक हमनवाई बनानी चाहिए थी और मिजाज में जो कुछ फ़र्क है उसको नरमी से गुजारना चाहिए था, उसने नरमी से नहीं गुजारा, अपनी थोपने की कोशिश की, यहाँ वो फेल हो गई। इसमें एक तीसरा फरीक भी आता है। सास और बहू हैं, शौहर बीवी हैं, खुसर और बहू हैं। इनमें एक तीसरा फरीक जो उसकी माँ बीच बीच में फ़ोन करके उसको रहनुमाई देती है, और अपने ख्याल में रहनुमाई लेकिन हकीकत में रहज़नी करती है। वो
اس طرح کی باتیں کہتی ہے جیسے ان کو دشمن بنا رہی ہے. بالکل. ساس کو اس طرح پیش کرتی ہے بہو کی ماں جیسے ایک دشمن ہے وہ تیرا اور تمہیں اس کے ساتھ اس طرح اس کو نیچے دکھانا ہے. نندیں ایک دشمن ہے ان کو اس طرح تمہیں نیچے دکھانا ہے. اسی طرح سے وہ ماں اور اس کی بیٹیاں یعنی اس دلہن کی ساس اور اس کی نندیں جب بیٹھتی ہیں اور یہ نہیں ہوتی ہے اس وقت جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی اس طرح گفتگو کرتی ہیں جیسے ایک حریف آ گئی ہے اس کو کس طرح زیر کرنا ہے. اس ٹکراؤ میں حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنا نقصان کرتا ہے. مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آتا ہے جو میں نے کسی کتاب میں نہیں بلکہ نمائش میں ہم ایک مرتبہ گئے تھے کتابوں کی نمائش میں, وہاں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا تھا اور میرے دل میں بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے پیوست است سلسلہ موج ہا بہم, پیوست است سلسلہ موج ہا بہم, خود راہ شکست ہر کے دل ماں شکست است. بالکل. موجوں کا سلسلہ ایک دوسرے سے, لہروں کا سلسلہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. بالکل. جب آپ ایک لہر کو یوں انگلی مار کر توڑتے ہیں اور لہریں بنتی ہیں, پچھلی لہریں ٹوٹتی جاتی ہیں. پھر آپ نے ایک دفعہ انگلی اور ماری تو نئی لہریں بننی شروع ہوئیں, وہ ساری لہریں کٹنے لگیں. اس طریقے سے وہ شاعر کہتا ہے کہ جس نے ہمارا دل توڑا ہے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے. تو یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں. خدا پاک دیکھ رہا ہے, یہ دونوں سیکریٹری فرشتے نمائندے لکھ رہے ہیں اس وقت میں اس نے یہ غلط بات کہی, ادھر سے اس نے جو کچھ کہا اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں, اور ان سب کے بعد پھر نتیجہ قیامت میں ہی نہیں آئے گا. وہ یوم الحساب آخری یوم الحساب ہے, لیکن اس دنیا میں بھی یوم الحساب چل رہا ہے. یہاں بھی عمل اور رد عمل کا سلسلہ چل رہا ہے. یہاں بھی اچھائیوں اور اس کے پھل اور برائیاں اور اس کے کڑوے پھل یہ سامنے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں بھی ہوتی ہیں. اس لیے جس ماحول میں بھی آپ ہیں یہ نہ بھولیے کہ آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو بھول جائیے, آپ کو کیا کرنا ہے یہ یاد رکھنا ضروری ہے. بالکل. مولانا صاحب کہتے ہیں مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. جی, مکافات عمل اس دنیا میں بھی ملتا ہے. اب ہمارے اس نقطے کی جانب جہاں آپ نے توجہ دلائی کہ واقعی وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہ جو اس طرح کی سازشیں ہیں یا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ہر انسان کو توڑ رہی ہیں, تنہا کر رہی ہیں. اور سچی بات بھی یہ ہے کہ ایک خاندان جب بکھرتا ہے تو ایک اکائی کی قیمت کچھ نہیں رہتی. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب ایک شخص نے بستر مرگ پر مرتے ہوئے اپنے 5 بیٹوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جاؤ لکڑی کا ایک لکڑی کے اسٹک جو ہوتی ہے لے کر آؤ. وہ لے کر آئے بچے ایک لکڑی, اس نے اس کو باندھ کر گٹھے کی شکل میں مضبوطی سے باندھ دیا اور پہلے والے کو دیا, کہا کہ اس کو توڑو. اس نے بہت کوشش کی, نہیں توڑ سکا. دوسرے کو دیا, تیسرے کو دیا, چوتھے کو, 5ویں کو, کوئی نہیں توڑ سکا. پھر اس نے اسے کھول دیا اور ہر ایک کو اس کی لکڑی واپس دے دی اور کہا کہ اب اسے توڑو. بہت آسانی سے توڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ تم سب کی مثال اس لکڑی کے گٹھے جیسی ہے کہ جب تک یہ بندھا ہوا ہے مضبوطی سے اسے کوئی نہیں توڑ سکے گا, لیکن جب یہ الگ الگ ہو گئے تو تم نے اسے آسانی سے توڑ دیا. اب یہ خاندان جب بکھرتا ہے تو مولانا صاحب اس کا ایک سوشل سٹیٹس بھی ہوتا ہے, سماج میں اس کی وقت بھی ہوتی ہے, ساکھ بھی ہوتی ہے, لیکن اس طرح کی حرکتوں سے وقار بھی جاتا ہے, ساکھ بھی جاتی ہے, رشتے بھی جاتے ہیں اور تنہائی مقدر بن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دیکھیے نقصان حقیقت میں تو سب کا ہوتا ہے. ہر شخص کی اپنی طاقت جو ہے دوسرے کے ساتھ مل کر ہے. یہ جو مثال آپ نے دی یہی مثال جسم کی ہے, یہی مثال دیوار کی ہے. دیوار میں سے اگر 1-2 اینٹیں نکال دی جائیں تو پھر باقی اینٹوں کا نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف میں یہ بھی مثال دی گئی ہے جسم کی کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں انسانی جسم کی طرح سے ہیں. اذا استقا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار اور بے چینی میں اس کا شریک ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب خاندان میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا یہ تو الگ بات ہے, لیکن نقصان ہر ایک کا ہوتا ہے. جو ساکھ خاندان کی بنی آ رہی تھی کئی نسلوں سے وہ ذرا سی بات میں خراب ہو جاتی ہے جب تو میں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر میں تیز تیز آوازیں ہونے لگتی ہیں تو سمجھدار لوگ جو ہیں جلدی سے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں کہ ہماری آوازیں باہر نہ جائیں. باہر والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ان کے اندر آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے. اور لوگ جب پتہ لگا لیتے ہیں کہ ٹکراؤ شروع ہو گیا تو پھر کریدنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک سے. کیا ہوا تھا رات کو بڑے آوازیں آ رہی تھی, کیا ہو رہا تھا, کچھ رونے وونے کی بھی آواز آ رہی تھی, کیا تھا.
جو نادان ہوگا خاندان میں سب سے بڑا نادان وہ ہے جو اپنے اندر کی بات دوسروں کو دے دے کہ میری ساس نے کل یوں کیا تھا یوں کیا تھا، ساس کہہ رہی ہے میری بہو ایسی بدتمیز آ گئی ہے، ایسے نیچ خاندان کی آ گئی. ارے بھائی تمہیں تو تلاش کر کے لائی ہیں، نیچ خاندان ہے یا اونچ خاندان ہے، تمہیں نہیں سمجھا تھا اس وقت. تو یہ باتیں جس نے اپنی گھر کی باتیں باہر دے دیں وہ نادان، اور جس نے ان باتوں کو اہمیت دی وہ بھی نادان. جو بات ہو گئی ہے اسے ختم کرو، اپنی غلطی کو خود محسوس کرنے کی کوشش کرو. مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو اتفاق سے حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں نہیں ہے، مسند احمد میں نہیں ہے، طبرانی کی معاجم ثلاثہ تینوں معاجموں میں نہیں ہے، مسند بزار میں نہیں ہے، مسند ابو یعلا میں نہیں ہے، لیکن امام بیہقی نے کتاب الزہد میں وہ حدیث نقل کی ہے اور انسانی نفسیات کی بہت گہری حقیقت کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اہل روحانیت کے نزدیک بڑی اہم چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدائک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دونوں بازوؤں کے بیچ میں ہے، یعنی تمہارا نفس، تمہارا دل، تمہارا مزاج، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. تمہیں موقع پر صحیح بات سوچنے نہیں دیتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. جیسے قطب نما کا ایک حصہ ہے وہ سوئی، لیکن قطب نما کے ماتحت نہیں ہے. قطب نما کے اندر جو سوئی ہوتی ہے، آپ قطب نما ادھر گھما دیں ادھر گھما دیں، وہ اپنے ایک روپے رہتا ہے. جس طرح سے قطب نما کی سوئی مشرق و مغرب رہتی ہے، آپ ادھر گھمائیں ادھر کریں الٹا کر کے رکھ دیں، رک تو سکتی ہے لیکن اپنے رخ سے ہٹ نہیں سکتی وہ. اسی طریقے سے ہمارے اس قطب نما کے اندر، ہماری سینے کے اندر ایک چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. اردو میں اسے ضمیر کہتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں اس کا دل کہا گیا ہے کہ جب ہمیں غلط دیکھتا ہے وہ تو ہمیں اشارہ ضرور دے دیتا ہے. لیکن یہاں یہی تو بات ہے مولانا صاحب کہ اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لوگ، کسی کو رعایت دینے کی کوشش نہیں کرتے. ہم سراسر جو ہے وہ درست ہے، دوسرا سراسر غلط ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ رویے، یہ کبھی بھی خاندان میں یا گھرانے میں انصاف کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے. وہاں سراسر بے انصافی ہوگی، کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں مولانا صاحب کہ ہم گھر سماج کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، بڑھتے بڑھتے ہم ایک سماج میں جاتے ہیں، معاشرہ، محلہ، قصبہ، شہر اور پھر ایک ملک. ظلم کہیں بھی ہو کسی نہ کسی صورت میں اس کی گرفت ہوتی ہے. گھر میں ظلم ہوتا ہے، گھر پر آفت آتی ہے. کسی اور سطح پر پیمانے پر ظلم ہوتا ہے، کوئی اور آفت آتی ہے. تو ظلم سے یا اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. لیکن ہم پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا رزق کی برکت ختم ہو گئی ہے، یا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، یہ سانحہ ہو گیا. کہیں نہ کہیں تو کوئی سرا ہوگا اس ظلم کے سرے کو لوگ ٹٹولنے کی، تلاش کرنے کی، یا اپنی غلطی کو مان کر توبہ کرنے کی، یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا تلافی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ضمیر مردہ ہو گیا ہے. وہ جو اندر سے آواز آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا کر دے اور تم یہ سوچو کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چل جائے. اس کا مطلب یہ کہ وہ غلط بات ہے، چاہے کسی اور نے نہیں بتایا، لیکن تمہارے دل کے اندر جو کھٹک پیدا ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ تمہارا قدم غلط تھا، اس لیے اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. اور یہی ہوتا ہے جب آدمی یہ غلطی بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سامنے والے سے کہتا ہے کہ بھائی صبح جو بات چیت ہوئی تھی اور میں بہت تیز بولنے لگا تھا، شاید آپ کا کوئی دل دکھا ہوگا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. اس کا مطلب ہے اس کا ضمیر بیدار ہے. اس وقت اس کی کھٹک کو اس نے نہیں سمجھا صحیح، لیکن شام تک اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے معافی مانگ لی. اس گندگی کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی، بہت سارے لوگ نہیں جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز لحا بتائی ہے. نماز لحا سنا بھی نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں نے. نماز لحا کیا ہے؟ کبھی کہیں جھگڑا ہو جائے، تو میں ہو جائے کسی سے، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میں نے جامع صغیر میں حدیث دیکھی اور میں سوچنے لگا کہ نماز لحا بھی کوئی چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا کسی سے ہو گیا تو اس کے بعد 2 رکعت نماز اس کے کفارے کے طور پر پڑھو. کہ جو تم سے بات ہوئی، تیز کلامی جو ہوئی ہے، اس دوسرے کا دل ضرور دکھا ہے، بالکل اس کو بھی پڑھنی چاہیے اور مجھے بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں بھائیوں کو تو نے پیدا کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے انسانی بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، حقیقی ماں باپ کے جنے ہوئے بھائی ہیں. ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے تھا. ہم سے تیز کلامی جو ہوئی، غلطی ہوئی، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں. تو وہ نماز کفارہ لحا ہوتی ہے، یعنی غلطی جو ہوئی ہے، تو میں ہوئی ہے،
ٹکراؤ جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ چیز گھروں میں بہت ہوتی رہتی ہے. یہ نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ لوگ اگر اس طرف سنجیدگی سے توجہ کریں گے تو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور آخرت کے مواخذے سے بھی وہ بچ جائیں گے. بالکل مولانا صاحب, موقع ملے تو آپ سے ضرور جانیں گے کہ ان میں کیا پڑھنا چاہیے. آخرت کے مواخذے پر یاد آیا, 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. صرف سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ کسی کا دل دکھایا, کسی کے ساتھ ظلم کیا, کسی کا گھر اجاڑ دیا, کسی کی زندگی کو کانٹوں کے سیج بنا دیا, لیکن بہت خوشی سے اپنی زندگی کاٹ لی. اب مرتے وقت روح نہیں نکل رہی ہے, یا یہ ڈر ہے کہ خدا کے ہاں منہ دکھانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اب بلایا جا رہا ہے کہ بھئی فلاں کو بلا دو, اس سے معافی مانگنی ہے. فلاں دنیا میں نہیں ہے, یا وہ معافی نہیں دینا چاہ رہا. کوئی بھی ہو, ماں بیٹے کا بھی قصور ہو سکتا ہے, ماں بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے, کسی کو بھی ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک فرد بنا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا اس کی معافی ہو جائے گی, یا وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو گناہوں کا بارے گراں لے کر جائے گا, گناہوں کی گٹری لے کے جائے گا؟ نہیں, معافی نہیں ہوگی. یہی تو مسئلہ ہے, وقت نہیں رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو اس بات کی وجہ سے ان کی ماں کو بلایا. ماں کو بہت تکلیف پہنچی ہوئی تھی. ماں نے کہہ دیا کہ معاف نہیں کروں گی. اس کی روح نہیں نکل رہی تھی. آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی طریقہ استعمال کیا اور بہت ساری لکڑیاں منگوا کر ان میں آگ لگوائی, اور اس ماں کی موجودگی میں کہا گیا اس لڑکے کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دو. ماں تو بہرحال ماں تھی. اس نے کہا نہیں, اللہ کے رسول ایسا نہ کیجیے. حضور نے فرمایا کہ جہنم کی اس سے زیادہ سنگین بھڑکتی ہوئی آواز آگ میں جانے والا ہے, یہ تو پھر بھی ہلکی ہے, اس لیے اسی میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں معاف کرتی ہوں, آپ ایسا نہ کیجیے. تو کتنا دل دکھا ہوا تھا کہ ماں بیٹے کو معاف کرنے کے لیے اخیر وقت میں بھی تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نظر انداز کر دی چلا گیا. اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا حساب ہے, اس لیے ان باتوں سے ہرگز غفلت نہیں برتنی چاہیے, ورنہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل مولانا صاحب, بہت شکریہ. نماز لحا, اس کے بارے میں ضرور جانیں گے. نشا اور شگفتہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. پہلے نشا, آپ سے مخاطب میں بتائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نا 5 سوال ہیں. ایک تو نا میرے بال بہت زیادہ پھول گئے ہیں. ذرا رکیے, آپ نے کہا آپ کے 5 سوال ہیں؟ جی ہاں, چلیں. پہلا سوال تو میرے بال بہت زیادہ کر گئے ہیں. دوسرا سوال میرے نا چہرے پہ بہت زیادہ بال ہے, ان کے لیے کیا کیا جائے. اور تیسرا سوال جیسے نا ہمارے پہلے کچے مکان تھے نا, اب تو ہمارے پکے مکان بن گئے, وہ میرے خواب میں بہت زیادہ آتے ہیں کچے مکان. اچھا, چوتھا جی. اور چوتھا سوال ہے, میرے نا ماموں جی ہیں, نانا جی کا انتقال ہو گیا, نانی جی کا بھی. ماموں جی بہت غریبی میں, بہت غریب ہے بیچارے, جو بھی کام کرتے ہیں سب بیماری میں پیسے لگا دیتے ہیں. انہیں کے لیے دعا کرانی ہے, دعا کرانی ہے. اللہ ان کے حالات بہتر کرے. پانچواں سوال یہ ہے کہ میرے میاں بابا بہت پریشان رہتے ہیں. ایک میری چھوٹی بہن ہے نا, وہ بالکل بھی بات نہیں مانتی. پانچواں سوال سمجھ میں نہیں آیا نشا. پانچواں سوال ہے, میرے امی پاپا کی نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے, اور ہم نا 5 بہن بھائی ہیں, کوئی بھی مطلب 4 بہن بھائی بالکل بھی بات نہیں مانتے, بالکل بھی. ٹھیک ہے, شگفتہ صاحبہ سوال بتائیے. صاحب کی خدمت میں دعاؤں کی گزارش سے پہلے تو, اور یہ آپ کا بہت زبردست ٹاپک چل رہا ہے. دنیا اسی میں پریشان ہے, بہت دنیا میں پریشانی آ رہی اسی وجہ. جی, بات یہیں تک پہنچی, سوال نہیں پہنچا. بہرحال مولانا صاحب, ایک تو بال جھڑ رہے ہیں, دوسرے چہرے پر روئے ہیں, یہ 2 سوال ہیں. تیسرا, ان کے مکان اب تو پکا بن گیا ہے, لیکن کچے مکان ابھی بھی خواب میں دیکھتی ہیں. دیکھیے, خواب میں عام طور پر پرانی حالات نظر آیا کرتے ہیں, اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ کوئی پریشانی نظر آئے, اگر پرانا مکان ہو یا نیا مکان ہو, خواب میں اگر کوئی پریشانی نظر آئے تو نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی چاہیے. جی, ان کے ماموں بہت غریب ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا مولانا صاحب, اور اللہ تعالیٰ روزی رزق میں برکت دے, حالات بہتر کرے, اس کے لیے کوئی وظیفہ. دیکھیے, روزی کے لیے ایک تو آدمی کا خود فکر مند رہنا, جد و جہد میں لگے رہنا, تلاش میں نکلے رہنا. کام ملے نہ ملے, لیکن گھر میں نہ بیٹھے رہیے, باہر نکلیے. کام ہمیشہ باہر ملتا ہے, گھر کے اندر تو خرچہ ہوتا ہے, باہر نکل کے آمدنی ہوتی ہے. تو باہر نکلیے, کوشش کیجیے, لوگوں سے ملیے, اور استغفار کثرت سے پڑھتے رہیے. انشاءاللہ روزی کے دروازے کھلیں گے. ہم بھی دعا کرتے ہیں, لیکن ایسے تمام بھائیوں کو ہم کہتے ہیں کہ روزی کا انتظار گھر میں بیٹھ کے نہ کیجیے, باہر نکل کے تلاش کیجیے, دعا بھی کیجیے. بالکل. اور اگر کوئی بھی روزی اگر وہ حلال ہے تو اسے چھوٹا نہ سمجھیں, اور یہ نہ سوچیں اتنے سے کام میں کیا جاؤں. تھوڑا سا کام شروع کر دیجئے.
آپ کو چھوٹی نوکری مل رہی ہے وہ کر لیجئے, بڑی کی تلاش کرتے رہیے. بڑی مل نہیں رہی ہے, چھوٹی آپ کر نہیں رہے تو گھر میں بیٹھے رہیں گے. کوئی وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب. ایک تو فجر کی نماز کے بعد شروع میں 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رزاق پڑھیں پابندی سے. فجر کی نماز با جماعت پڑھیں اور اس کے بعد یہ 313 مرتبہ پڑھیں. جب کوئی کام وام اللہ تعالیٰ دے دے تب بھی یہ جاری رکھیں, تعداد کم کر سکتے ہیں. جی, 5واں سوال ہم نے محفوظ رکھا ہے, تھوڑا سا انتظار. کلثوم کے پاس چل رہے ہیں, گورکھپور. جی بتائیں بہن, سوال کیا ہے؟ کلثوم ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی اور بتائیے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ سب کی دعاؤں سے ہم سب ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر. مولانا صاحب کو دیکھ کے ہمارے بچے بہت خوش ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے تو امی مولانا صاحب کو نہیں دیکھیں گی, عبداللہ طارق کو نہیں دیکھیں گی. ماشاءاللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میرے ابو فون کیے تھے میرے پاس, تو وہ بتائے تھے کہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا کہ جیسے گھر ہے, گھر کے اگل بگل چاروں طرف سے دیوار ہے, اس میں ہر چیز کا پیڑ مطلب لگا ہے, جیسے نیبو کا بھی ہے, انار کا بھی ہے, کٹہل کا بھی ہے, تو مطلب اس سب کی وجہ سے تو لوگ پریشان نہیں نا, اتنا وہ لوگ پریشان ہیں کہ مطلب ہم آپ کو کس طرح بتائیں. ان کی 3 بہویں, تینوں بہویں بھی نہیں سمجھتی ہیں کچھ, لڑکے بھی جو ہیں جدھر ہیں ادھر جا رہے ہیں, تو وہی اسی سب سے زیادہ وہ پریشان ہے. تو پوچھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے تو نہیں اس طرح سے ہو رہا, تو مولانا صاحب سے پوچھ کے ان کو بتاؤ. ہم سے ٹھیک ہے. اور جو باجی اس دن ہم آپ کو بتائے تھے, مطلب جو ہمارے چچا تھے, ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے, تو آپ ذرا مولانا صاحب سے کہیے کہ دعا کر دیں. ضرور. یہ پیڑ کا معاملہ سمجھ میں آ گیا مولانا صاحب. بہن, وہ جو پیڑوں کا آپ بتا رہی ہیں, آپ کے اپنی زمین میں ہے یا دوسروں کی زمین میں ہے وہ؟ کلثوم ہمیں سن پا رہی ہیں؟ مولانا صاحب جو انہوں نے بتایا کہ ان کا مکان ہے, مکان کے چاروں طرف جو ہے وہ شاید 4 دیواری ہے یا نہیں ہے, لیکن وہاں پیڑ لگے ہیں. پیڑ بہت لگے, لیکن اس سے پریشانی کی وہ کوئی بات تو بتائے, سمجھ میں نہیں آئی. جی کیا پریشانی ہے؟ بس انہوں نے اخیر میں یہ کہا ہے کہ دعا کیجئے. دوبارہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانیاں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ دور فرمائے, ان کو راحت و سکون نصیب فرمائے. پیڑ ہونے میں پریشانی کیا ہے یہ ہم سمجھ نہیں پائے. ہاں, یہ بات واضح نہیں ہو سکی. جہانہ خاتون, فرمائیں بہن, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مطلب رجب کا مہینہ ہے یہ, تو ہم روزہ رکھے, اس میں کیا ٹوٹا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں, کیا کہا انہوں نے؟ رمضان شریف کا ٹوٹا کھلا, اچھا چھوٹے ہوئے روزے. ٹھیک ٹھیک. جی ایسے رجب کا مہینے کا چاند جو ہوا تو ہم روزہ 3 رکھے ہیں, سوچے تھے کہ رجب کے مہینہ میں 5 روزہ رکھیں گے, تو ابھی 3 ہو گیا تو رکھ لیں گے. ٹوٹا روزہ اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ تھوڑا بتا دیجئے. اور ایک سوال اور ہے کہ مطلب پہلی تاریخ کا نہ رکھیں گے روزہ رجب کے مہینہ کا, تو بعد میں رکھیں گے تو ہو جائے گا؟ جیسے 1 تاریخ کو نہیں رکھیں, 2 کو, 3 کو, 4, 5 کو رکھیں گے تو ہو جائے گا؟ ٹھیک, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. فوزیہ اختر بنگلورو سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیں بہن, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بہت دن سے میں انتظار کر رہی تھی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, لیکن میرا نمبر ہی نہیں لگ رہا تھا. آج لاکھ شکر ہے اللہ کا. مجھے ہمیں سب سے بات پوچھنا ہے. ہمیشہ میرے خواب میں پانی ندی دکھائی دیتی ہے. ہم تینوں بہنیں ہیں, ندی پار کر کر ایسے پار کر ندی پار کر چلے جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا پتہ نہیں ہوتا. ندی کا پانی صاف ہے؟ ندی کا پانی صاف ہے. جی سنیے تعبیر. جی مولانا صاحب. صاف پانی دیکھنا اچھا ہوتا ہے, اور اگر کنواں نظر آئے تو وہ آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں, اس لیے اچھا خواب ہے یہ. باقی اس کے لیے مزید بہتری کرنے کے لیے نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, پروردگار آپ کے حالات اور سازگار کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. جی بریلی سے فہیم بھائی, فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال ہے جی باجی, میرا سوال یہ, بہت دنوں سے میں کال لگایا, اس سے میرا فون تھوڑا خراب ہو گیا تھا, تو اپنی لڑکی نے اس سے فون لگایا, اللہ کا شکر ہے مل گیا. میرا سوال یہ ہے کہ میری شریک ہاتھ میں, میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی, ہاتھ میں درد, سب ڈاکٹروں کو بھی دکھا چکے ہیں لیکن کچھ نکلتا نہیں ہے. بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹر بھی دکھا دیے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے ہاتھ میں 3.5 سال سے جب سے بخار آیا تھا چکن گنیا, ان کے ہاتھ میں درد ہے, پیر میں ہاتھ میں اٹھتا نہیں ہے, اس سے کب بھی نہیں اٹھتا. باقی تو میں جیسے دعا کرتا ہوں تو اللہ میری کوئی دعا رد نہیں کرتا, لیکن اس بارے میں سن نہیں رہا, پتہ نہیں 3.5 سال ہو گئی. تو آپ دعا کروا دیجیے مولانا عبد الطارق صاحب سے. اور وہ خواب